बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ तौसीफ़ सैयद। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उर्दू ग्लोब टीवी कनाडा पाकिस्तान। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, और अपने कमेंट से भी हमें ज़रूर आगाह करें। आज की ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पर जो ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग के हवाले से, और डोनाल्ड ट्रंप के रोज़ बदलते हुए गैर ज़िम्मेदाराना और अनप्रेडिक्टेबल बयानात के हवाले से गुफ्तगू होगी। तो आज ट्रंप ने फिर कहा है कि जी आ, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि जी अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों के मुहासरे के निफाज के लिए बहरी क़ज़ाक़ों की तरह अमल कर रही है। इसके जवाब में ईरानी दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल सामने आया है और कहा है कि अमेरिका के सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों की गैर कानूनी ज़ब्ती को खुलेआम क़ज़ाक़ी करार देते हुए फ़ख्र से कहा कि हम क़ज़ाक़ों की तरह अमल करते हैं। यानी आप ये देखें कि वो अपनी तज़हीक करने से भी गुरेज़ नहीं करते। उन्होंने कितनी मरतबा ऐसी गुफ्तगू की है जो इंतहाई गैर अखलाकी, गैर मेयारी और गैर पार्लिमानी भी कह सकते हैं, और कांग्रेस में भी उन्होंने कई दफ़ा ऐसे खिताबात किए जिसमें उनकी तज़हीक का पहलू तो हर रोज़ ही होता है, लेकिन वो क़ज़ाक़ी यानी बहरी लूट मार या बहरी डकैती कह लें, उसको ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ईरानी जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि जी अमरीकी सदर के इस बयान को महज ज़ुबानी लग़ज़िश नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी बहरी क़वानीन के ख़िलाफ़ अमरीकी इक़दामात की मुजरिमाना नौइयत का बराह रास्त और संगीन एतराफ़ करार दिया जाना चाहिए। और बात भी उनकी 100% सही है, क्योंकि आलमी क़वानीन के तहत अगर किसी मुल्क को आप तबाही से दोचार करने के दावे करें, धमकियां दें, तो आखिर उनके लिए भी तो कानून है ना। आप इंडिविजुअल को किसी को अगर धमकी देते हैं तो पुलिस वाले, ख़ास तौर पर यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका, कनाडा में, एक पुलिस कॉल पे पुलिस वाले आपके घर पे या ऑफिस में जहाँ पे भी हो वहाँ आ जाते हैं और पूरी तहकीकात करते हैं। तो आलमी सतह पर इस तरह के क़वानीन का क्या फ़ायदा है जिसमें कोई आलमी अदालत इस तरह के जो लीडर हैं उनको बुलाने से कासिर हो। अब जो ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जी आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बैनुल अक़वामी कानून की ऐसी खुली और संगीन खिलाफ वर्जियों को किसी सूरत भी मामूल का हिस्सा बनने से रोकना चाहिए और उन्हें दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर देना चाहिए। शुमाली क़ज़ाक़ों ने यमन के साहिल के करीब एक तेल बरदार जहाज़ को अगवा कर लिया है, और यमन की कोस्ट गार्ड का कहना है कि MT अवेरका नामी तेल बरदार जहाज़ को हाईजैक करने के बाद सोमालिया की जानिब ले जाया जा रहा है। बताया गया है कि जहाज़ को खलीज अदन में बंदरगाह कना के करीब क़ज़ाक़ों ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। अब ये एक नई सूरत हाल है। एक तरफ ईरान अबनाए हरमज़ के हवाले से सख्त रवैया अख्तियार किए हुए है और असूली मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। अमरीका ने उसको ख़ुद क़ज़ाक़ी तस्लीम कर लिया। और एक तीसरा फैक्टर है, बल्कि इसके बाद हम आपको बताएंगे चौथा भी फैक्टर, कि ये जो सोमालिया में कई सालों से जो बहरी क़ज़ाक़ हैं यानी बहरी डाकू हैं, वो जहाज़ों को अगवा करते हैं और उनसे जो कुछ होता है उनसे ये नहीं कि उनसे छीन लिया जाता है, उनके ममालिक से कहा जाता है कि हमें हमारे ये मुतालबात है, नहीं तो हम इन लोगों को मार देंगे। जैसे अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के कुछ लोगों को सोमाली क़ज़ाक़ों ने यरग़माल बनाया हुआ है, और अभी तक उसकी कोई तफ़सील सामने नहीं आई है कि उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया गया। अब ये नीम खुद मुख्तार इलाके के 3 सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक क़ज़ाक़ एक दूर दराज साहिली इलाके कंदाला नामी कस्बे के करीब से रवाना हुए, जो खलीज अदन के किनारे पर वाक़ है। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान इलाके में तेल बरदार जहाज़ के साथ पेश आने वाली ये दूसरी वारदात है। 22 अप्रैल को सोमाली क़ज़ाक़ों ने
آنر 25 نامی ٹینکر کو اغوا کیا تھا جو 18,500 بیرل تیل موغادیشو لے جا رہا تھا۔ ادھر روسی وزیر خارجہ جو ہیں سرگئی لاوروف، انہوں نے اعلان کیا کہ جی ماسکو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے خاتمے اور مغربی ایشیا میں امن کی بحالی کے لیے درکار ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جمعے کے روز ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ روسی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس کے دوران روسی وزیر خارجہ نے تہران کے خلاف فوجی حملے کی مذمت پر مبنی روس کے اصولی موقف کو دہرایا۔ انہوں نے زور دیا کہ روس، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف مسلط کی گئی جنگ کے خاتمے اور خطے میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے کو تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی وہ ایران کی جانب سے پیش کردہ منصوبے کا جلد جائزہ لیں گے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ اسے قابل قبول نہیں سمجھتے۔ فلوریڈا میں میامی جو اسٹیٹ ہے، وہاں روانگی سے پہلے ایک صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف اپنے حملے دوبارہ شروع کر دے۔ یہ 2-3 دن سے تواتر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اگر ایران تھوڑا سا جیسے کہیں گے ہم کہ اگر اس نے جھکنے والی اسٹیٹمنٹ نہ دی اور تھوڑا سا نرم رویہ اختیار نہ کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ اسی طرح ہوتا چلا جائے گا جو اس سے پہلے رہا ہے اور جب وہ جنگ کے قریب تھے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ جی ایران نے اپنی تجویز مستقل طور پر جنگ کے خاتمے کے مقصد کے تحت ثالث کے طور پر پاکستان کو پیش کی ہے، اور اب معاملہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے یا محاذ آرائی پر مبنی اپنی پالیسی جاری رکھے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا ہے کہ ایران نے گزشتہ 47 برسوں کے دوران انسانیت اور دنیا کے خلاف اپنے اقدامات کی ابھی تک اتنی بڑی قیمت ادا نہیں کی۔ اور ایرانی شورا کونسل کی تعمیر نو کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ جی ابنائے ہرمز کا انتظام و انصرام جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ابنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنا اور ایرانی عوام کا پرزور مطالبہ ہے، اور ہم اس حق سے نہ تو دستبردار ہوں گے، نہ اس مطالبے سے ہم پیچھے ہٹیں گے۔ اور ایرانی رکن پارلیمان کے مطابق ابنائے ہرمز کے انتظام کے منصوبے کے تحت جہازوں سے وصول کی جانے والی فیس کا 30% فوجی انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے پر خرچ کیا جائے گا۔ ادھر چین کی وزارت تجارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایرانی تیل خریدنے کے الزام میں نشانہ بنائی گئی 5 کمپنیوں کے خلاف امریکی پابندیوں کی تعمیل نہیں کرے گی۔ تو اب چین بھی کسی حد تک امریکہ کو سخت ترین جواب دینے لگا ہے۔ پہلے چین کی جو خارجہ پالیسی اور چین کی جو امریکہ کے ساتھ مخاصمت تھی، اس نے اس کو بڑے سمجھداری سے ٹیکل کیا تھا، لیکن اب چین نے سخت بیانات بھی دینے شروع کر دیے ہیں، اور چین بھی ظاہر ہے ایران کا بہت بڑا سپورٹر ہے، اور چین ایرانی تیل کا ایک بہت بڑا خریدار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 90% تو تیل چین ایران سے خریدتا ہے، خاص طور پر چھوٹی اور آزاد ریفائنریوں کے ذریعے، جنہیں ٹی پاٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ریفائنریاں کم قیمت پر فروخت ہونے والے ایرانی خام تیل پر انحصار کرتی ہیں۔ امریکہ جو ایران کی آمدنی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان قسم کی ریفائنریوں کے خلاف پابندیاں سخت کرتی ہیں۔ چین کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتی، اور چینی کمپنیوں اور اداروں کو بھی ان پر عمل درآمد یا ان کی تعمیل نہیں کرنی چاہیے۔ پاسداران انقلاب کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے نائب محمد جعفر نے اپنے بیان میں اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شواہد یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ کسی وعدے یا معاہدے کا پابند نہیں رہتا، اور اس نے ہمیں ماضی میں بھی کئی مرتبہ دھوکہ دیا ہے۔ اور جعفر اسدی کے مطابق امریکی حکام کے اقدامات اور بیانات کی زیادہ تر نوعیت میڈیا سے متعلق ہے، جن کا مقصد اول تیل کی قیمتوں میں کمی کو روکنا، اور دوم ان مشکلات سے نکلنا ہے جو انہوں نے
خود پیدا کی ہیں۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اتحادی ممالک کو مجموعی طور پر 8.6 ارب ڈالر مالیت کے ہتھیار فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جھڑپوں کے بعد جنگ بندی کو 3 ہفتوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ جن ممالک کو یہ اسلحہ فراہم کیا جائے گا ان میں سب سے پہلے تو اس کا یار غار جو ہے اسرائیل ہے، اس کے بعد اس کے سپورٹر اور اس کے اتحادی کہہ لیں جہاں جہاں اس کے اڈے ہیں، ان میں قطر ہے، کویت ہے، متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ اور فیصلے کے تحت قطر کو پیٹریاٹ ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کی فراہمی اور اس سے متعلق معاونت فراہم کی جائے گی، جن کی مجموعی مالیت 4 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ ایڈوانس پریسٹن کل ویپن سسٹمز کی فروخت بھی منظور کی گئی ہے، جن کی مالیت 992.4 ملین ڈالر، تقریباً 1 ارب کے برابر بتائی گئی ہے۔ کمانڈ سسٹم فراہم کرنے کا کہا جا رہا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ نے متحدہ عرب امارات کو یہی نظام فروخت کرنے کی منظوری دی ہے، جس کی مالیت 147 ملین ڈالر سے زائد ہے۔ اور امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران ناکہ بندی ختم کرنے کی شرط سے دستبردار ہو گیا ہے۔ اخبار کے مطابق ایران نے اپنی شرائط میں نرمی کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ حملے روکنے اور آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم کرنے کی ضمانت دے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیجی گئی نئی تجاویز میں جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام پر بات چیت کا حال مؤخر ہے۔ ادھر لندن میں امریکی سفارت خانے نے برطانیہ میں مقیم اپنے شہریوں کے لیے سیکورٹی الرٹ جاری کرتے ہوئے شہریوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ انتباہ برطانوی حکومت کی جانب سے دہشت گردی کے خطرے کی سطح کو شدید حد تک بڑھانے کے بعد جاری کیا گیا ہے، اور میڈیا کے مطابق امریکی سفارت خانے نے برطانیہ میں اپنے شہریوں کو عوامی مقامات پر ہوشیار رہنے، اسکولوں، عبادت گاہوں، سیاحتی مقامات اور ٹرانسپورٹ مراکز سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ اصل میں امریکہ نے جو دنیا کے ساتھ معاملات کیے اس میں ظاہر اس نے اسرائیل کے کہنے پر کیے، اور اسرائیل نے امریکہ کو نہ صرف مشکلات میں پھنسا دیا ہے، خود بھی اپنے لوگوں کے لیے یا اپنی کمیونٹی کے لیے یا یہودیوں کے لیے پوری دنیا میں مسائل کھڑے کرتی ہیں۔ لندن میں آپ کو پتہ ہے آئے روز یہودیوں پر مختلف قسم کے حملے ہوتے ہیں، اور وہ حملے اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ اب یہودیوں سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری دنیا کے حالات، خاص طور پر ایران پر حملے اور ایران کے پھر جوابی حملے اور پھر امریکہ کے حملے، اس سب کا جو اولین ذمہ دار ہے وہ نیتن یاہو اسرائیل ہے۔ اس وجہ سے لوگ اپنی خفگی، ناراضگی یا غصہ جو ہے ان لوگوں پر نکالتے ہیں، تو یہ انہیں سوچنا ہوگا، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ کیا وہ اسرائیل کے کہنے میں آ کے مزید کوئی غلطی کریں گے یا نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اہم یہ بھی ویلاگ میں بات بتائیں دے کہ کینیڈا میں شہر ہے مسیساگا، ٹورنٹو کے ساتھ ہی ہے، میں وہیں پر ہی رہتا ہوں۔ اس میں ایک پارک ٹریل ہے، وہ ایک پاکستانی نژاد کینیڈین ہے، بہت عرصے سے یہاں مقیم ہے، بہت سینئر کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں، ہارون خان۔ ان کے نام سے ایک ٹریل، یعنی ایک سڑک یا ایک پارک کے نزدیک ایک چھوٹی سی ٹریل ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے ہارون خان ٹریل، اس سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک اعزاز ہے، اور ایک تقریب ہوئی آج، اور اس میں شہر کی میئر جو ہیں کیرولین پیرس، ان کے ساتھ ساتھ کئی مقامی کونسلر اور پاکستان کے ہائی کمشنر جناب سلیم صاحب جو ہیں اوٹوا سے آئے، انہوں نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا اور انہیں مبارکباد دی، اور ہم بھی انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جو بمباری ہے وہ جنوبی لبنان میں جاری ہے، کل بھی انہوں نے کی تھی بمباری اور آج بھی کی ہے، اور اس سے کئی افراد شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ اسرائیل نے جنگ بندی تو ایک طرف سے لبنان میں تو ختم کی بھی ہے، وہ
کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم جنگ بندی اور معاہدہ کر رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان پر بہت زور بھی دیا تھا کہ تم نے ادھر بمباری نہیں کرنی ہے، اس کے باوجود نیتن یاہو جو ہے وہ وہاں تک بمباری کر رہے ہیں، اور عام لوگوں کو، انسانیت کو، سادہ لوگ، جو لوگ جن کو یعنی نہ تو سیاست سے کوئی دلچسپی ہے نہ فوج کے اس سے، ان لوگوں کو جو بارڈر کے قریب رہتے ہیں وہ ان کو مارا جا رہا ہے، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیں اب ہمارا ویلاگ روز آپ دیکھیں پلیز، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں نوازیں، اور اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ توصیف سید کو دیں اجازت۔ السلام علیکم۔